दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चल रहा था। कई सालों के बाद उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और उसकी बीवी आज बहुत ही खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब गांव में इस बात का पता चला कि किसान के घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो तमाम गांव के लोग उसकी बीवी को मुबारकबाद देने के लिए उसके घर पर आने लगे, क्योंकि बहुत सालों के बाद घर में बेटे का जन्म हुआ था, बहुत दिनों से, और उसकी बीवी भी औलाद थे। इसलिए दूर दूर से लोग उसके घर पर आकर उसे मुबारकबाद दे रहे थे। तभी बाहर से एक फकीर ने भीख मांगने के लिए आवाज लगाई कि घर में आज बड़ा ही खुश्क दिन था। इसलिए उसने फकीर को जब देखा तो बाहर से अंदर बुला लिया और बाबा को चारपाई पर बैठने को कहा। फकीर दरवेश उसका इस्तकबाल देखकर बड़े खुश हुए और वह आकर चारपाई पर बैठ गए। इसके बाद उस फकीर को चाय पिलाई और जो घर में था वे खाना खिलाया। फकीर से कहने लगे कि बाबा जी, आज हमारे घर में बहुत दिनों के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ है। आपसे गुजारिश है कि आप इसका अच्छा सा नाम रख दे। फकीर जैसे ही उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया तो उसकी वहां पर एक निशान बना हुआ था। उस निशान को देखकर वे फकीर हैरान रह गया, क्योंकि वह निशान बादशाह बनने की निशानी थी। फकीर बच्चे की बाह पर निशान देखकर हैरान था। जब बूढ़े फकीर को हैरान और परेशान देखा तो उसने कहा कि बाबा जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तो फकीर कहने लगा कि बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि यह जो तुम्हारा बेटा है ये बहुत किस्मत का धनी है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में बादशाहत है। किसान ने कहा कि बाबा जी, मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? तो उस फकीर ने कहा कि बेटा, तुम्हारा बेटा एक दिन बादशाह बनेगा। इसकी शादी 14 साल की उम्र में इस सल्तनत की शहजादी के साथ होगी और फिर ये इसी हुकूमत का बादशाह बन जाएगा। फकीर की बात सुनकर के किसान बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि किसान का बेटा एक दिन इस मुल्क का बादशाह बनेगा, तो जितने गांव में लोग थे, जिसने भी सुना, दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है कि उस मुल्क का बादशाह हिरन का शिकार कर रहा था और करता हुआ बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन हिरन उसके हाथ नहीं लगा। बादशाह को हिरन का पीछा करते करते काफी प्यास लग चुकी थी, लेकिन आसपास कोई तालाब नहीं, झरना कुछ नहीं मिला जहां जाकर राजा अपनी प्यास बुझा सके। बादशाह पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां वे किसान रहता था। अभी बादशाह की नजर एक फकीर की झोपड़ी के ऊपर पड़ी। बादशाह ने फकीर बाबा से पानी मांगा। फकीर ने बादशाह को रुकने के लिए कहा और अपनी झोपड़ी के अंदर गए और एक गिलास पानी लेकर बाहर आए और बादशाह को पानी दे दिया। बादशाह जब पानी पीने लगा, तभी बादशाह की नजर उन लोगों पर पड़ी जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के घर जा रहे थे। बादशाह ने फकीर बाबा से पूछा, बाबा, यह लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? फकीर बाबा ने कहा कि आज सभी उस किसान के घर पर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में बहुत दिनों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ है और वह बच्चा बड़ा ही किस्मत वाला है, और एक दरवेश ने उसके बारे में बताया है। बादशाह ने पूछा कि बाबा, ऐसा क्या बताया है जिसकी वजह से सभी लोग वहां जा रहे हैं? तो फकीर ने कहा कि उस दरवेश ने बताया है कि जब वह किसान का बेटा 14 साल का होगा तो उसकी शादी यहाँ के बादशाह की बेटी के साथ होगी और उसका बेटा इस मुल्क का बादशाह बनेगा। फकीर की बात को सुनकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा मुल्क का बादशाह कैसे बन सकता है और बादशाह की बेटी के साथ उसकी शादी कैसे हो सकती है। बादशाह ने फकीर से कहा कि बाबा जी, मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ, और आपको क्या लगता है कि एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। फकीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जो इस बच्चे की किस्मत में होगा उसे तो कोई नहीं मिटा सकता। बादशाह को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसने कहा कि बाबा जी, मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा। मैं नहीं मानता इन बातों को कि जो लिखा है वह होकर रहता है। तो फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, अगर जिंदगी रही तो
میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ فقیر کو سلام کر کے چلا گیا۔ اپنے محل میں جا کر اگلے دن بادشاہ نے اپنا بھیس بدلا اور اسی کسان کے گاؤں میں پہنچ گیا۔ اب لوگوں سے پوچھتا ہوا اور اس کے گھر پہنچا تو بادشاہ کے گھر کے باہر جا کر آواز لگائی۔ اس کی آواز کو سن کر کسان باہر نکلا اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کس لیے یہاں آئے ہو؟ بادشاہ تو اس نے کہا کہ میرا نام اسلم سیٹھ ہے اور میں پاس کے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں بڑا ہی قسمت والا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی قسمت میں بادشاہ بننا لکھا ہوا ہے۔ کسان نے کہا کہ ہاں سیٹھ جی، آپ نے صحیح سنا ہے۔ بادشاہ نے کسان سے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں۔ تو کسان نے کہا کہ ہاں کہیے سیٹھ جی، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے اس بچے کو، یہ ہے آپ کا بچہ، بڑی اچھی تقدیر والا ہے، اسے مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں منہ مانگی دولت دوں گا اور تمہارے بچے کو میں ہی اچھے سے پالوں گا۔ تو کسان کی بیوی نے کہا کہ نہیں سیٹھ جی، میں اپنا بچہ آپ کو کسی قیمت پر نہیں دے سکتی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ایک معمولی سے کسان ہو، تم اپنے بچے کا اچھی طرح سے کیسے پال سکو گے؟ تو کسان نے سیٹھ کی بات کو سن کر کہا ہاں سیٹھ جی، آپ تو صحیح کہتے ہو، ہم اس بچے کا پالن پوشن اچھی طرح سے نہیں کر سکیں گے۔ سیٹھ کی بات کو سن کر اس کی بیوی نے بھی کہا ٹھیک ہے سیٹھ جی، میں آپ کو اپنا بچہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، جب میرا بیٹا 14 سال کا ہو جائے گا اس دن آپ کو میرے بیٹے کو واپس کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا جب 14 سال کی عمر میں پہنچے گا تو میں تمہیں اسے واپس کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے بچے کو لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ بچے کو لے کر کے ندی کے کنارے پہنچا۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں اس بچے کو گلا دبا کر مار دوں اور اس کی لاش کو ندی میں بہا دوں، لیکن جب اس نے بچے کا چہرہ دیکھا تو گلا دبانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ بہت سوچ وچار کیا اور اس کے بعد بادشاہ نے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا اور اس صندوق میں اس بچے کو بند کر کے اسے پانی میں پھینک دیا۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ یہ صندوق گہری ندی میں جائے گا اور اپنے آپ ہی ڈوب جائے گا اور اس طرح یہ بچہ مر جائے گا۔ تو جب یہ بچہ ہی نہیں رہے گا تو کیسے اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ہوگی؟ اب یہ سوچ کر بادشاہ بے فکر ہو کر شاہی محل میں واپس لوٹ آیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ بچہ واپس نہیں آئے گا اور میری بیٹی کے ساتھ اس کی شادی بھی نہیں ہوگی۔ ادھر وہ صندوق بہتا ہوا ندی کے کنارے پر جا کر کے پہنچ گیا، جہاں پر ایک دولت مند سیٹھ کو مل گیا۔ اب اس سیٹھ نے جب صندوق کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بچے کو دیکھ کر سیٹھ حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ کتنا بے رحم انسان ہوگا جو اس بچے کو صندوق میں بند کر کے چھوڑ دیا۔ اس سیٹھ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سیٹھ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے ساری بات بتائی۔ سیٹھ کی بیوی اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آج اس سیٹھ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ سیٹھ نے سے کسی نے پوچھا تو سیٹھ نے اس بچے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے وہ بچہ ہی صندوق میں بہتا ہوا ندی میں اس کو ملا تھا۔ سیٹھ اور اس کی بیوی نے اوپر والے کا شکر ادا کیا اور کہا یا رب، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اسے اپنے بچے کی طرح ہی پالوں گی اور اتنی ہی محبت اس کے ساتھ کروں گی۔ اب وہ بچہ سیٹھ کے گھر میں رہنے لگا۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے 14 سال گزر گئے۔ سیٹھ نے اس بچے کا نام ذیشان رکھا۔ ذیشان بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا۔ ایک دن ذیشان کو استاد پڑھا رہا تھا۔ استاد جو بھی کچھ پوچھتا ذیشان فوراً اس کا جواب دے دیتا۔ یہ دیکھ کر اس استاد نے کہا کہ ذیشان، تم تو بہت ہی سمجھدار ہو اور بڑے ہی عقل مند ہو، تم آگے چل کر کے بہت بڑے آدمی بنو گے۔ استاد ذیشان کی تعریف کر ہی رہا تھا، تبھی وہاں سے وہی بادشاہ گزر رہا تھا جو ضروری کام سے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے جب ذیشان کی طرف دیکھا تو وہ بادشاہ وہیں پر رک گیا اور بادشاہ نے ذیشان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں رہتے ہو اور تمہارے والد کا کیا نام ہے؟
تو ذیشان نے کہا میں اس شہر کے سیٹھ کا بیٹا ہوں۔ یہ پوچھ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کام کے بعد جب واپس آیا تو اسی سیٹھ کے گھر پر پہنچا۔ اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے بڑا ہی ہوشیار ہے اور بڑا ہی سمجھدار ہے، یہ بڑا عقل مند ہے۔ سیٹھ نے اپنے بیٹے کی تعریف جب بادشاہ کے منہ سے سنی تو سیٹھ تو سیدھا سچا آدمی تھا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بیٹا میرا نہیں ہے، میں اس کا اصلی باپ نہیں ہوں، میں نے تو صرف اس بچے کی پرورش کی ہے، لیکن یہ میرے لیے بیٹے سے بھی بڑھ کر ہے۔ بادشاہ نے سیٹھ کی بات کو سن کر پوچھا کہ پھر یہ لڑکا آپ کو کہاں سے ملا ہے اور کیسے ملا ہے؟ پھر سیٹھ نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ ایک دن مجھے بہتی ہوئی ندی میں ایک صندوق ملا، میں نے جب اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ بچہ تھا۔ جب بادشاہ نے سیٹھ کی یہ بات سنی تو وہ چونک کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جسے آج سے 14 سال پہلے میں نے ندی میں بہا دیا تھا۔ بادشاہ اور سیٹھ کی بات کر ہی رہے تھے، تبھی وہاں پر ذیشان آ گیا اور بادشاہ نے ذیشان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا اچھا مجھے کسی کام سے جانا ہے، مگر آپ کے بیٹے کے ہاتھوں میرا تھوڑا سا کام ہے، ایک چٹھی ہے جو وہ ملکہ تک پہنچا دے تو میں اس کو 500 سونے کے سکے دوں گا۔ ذیشان نے یہ بات سن کر بادشاہ سے کہا کہ ہاں کیوں نہیں بادشاہ سلامت، میں آپ کی چٹھی ضرور پہنچا دوں گا۔ بادشاہ نے چٹھی لکھی اور چٹھی کے اوپر اپنی مہر لگا دی۔ محل کی طرف ذیشان چٹھی لے کر کے چلا گیا۔ ذیشان چلتے چلتے ایک بہت گھنے جنگل سے گزر رہا تھا، تبھی وہ وہاں سے راستہ بھٹک گیا۔ اسے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی اور رات گزارنے کے لیے وہ کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر ایک جھوپڑی کے اوپر پڑی۔ اس نے سوچا کہ چلو رات تو یہیں بتا لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر ذیشان گھوڑے سے نیچے اترا اور جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو اس سمے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت نے جب ذیشان کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور بنا اجازت تم اندر کیسے آ گئے؟ تو اس نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ ماں جی میں بادشاہ کے محل میں بادشاہ کی چٹھی ملکہ تک پہنچانے کے لیے جا رہا تھا، لیکن میں راستہ بھٹک گیا، اس لیے رات گزارنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس ذیشان کی بات سن کر بوڑھی ماں کو اس پر رحم آ گیا، لیکن پھر بوڑھی ماں نے ذیشان سے کہا کہ بیٹا تمہارا یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک ڈاکوؤں کا اڈا ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد جب ڈاکو یہاں آئیں گے اور تمہیں دیکھ کر جان سے مار دیں گے، تمہارے لیے بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ پھر ذیشان نے کہا کہ لیکن ماں جی اتنی رات کو میں کہاں جاؤں گا اور کہاں رہوں گا، مجھے تو راستہ بھی معلوم نہیں ہے، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، اگر آپ باہر گیا تو جنگلی جانور مجھے مار کر کھا جائیں گے۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا اس سے اچھا ہے تم یہاں کسی کونے میں جا کر کے لیٹ جاؤ۔ پھر ذیشان کونے میں جا کر کے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈاکو اپنے گھر پر واپس آئے۔ ڈاکوؤں نے جب دیکھا کہ ایک انجان آدمی کونے میں پڑا ہوا ہے تو بڑھیا سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کا نام ذیشان ہے، یہ بہت نیک بچہ ہے اور یہ بادشاہ کے کام سے محل جا رہا ہے۔ تو ڈاکوؤں نے جب یہ سنا تو انہیں کچھ شک ہوا، کیونکہ وہ بادشاہ کی حرکتوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جیسے ہی ڈاکوؤں نے اس کی جیب سے چٹھی کو نکال کر پڑھا تو اس چٹھی کو پڑھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سب سمجھ گئے۔ بڑھیا نے جب ان سے پوچھا کہ چٹھی میں کیا لکھا ہے تو اس میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ چٹھی میں لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ لڑکا تمہارے پاس پہنچے اس کو اسی وقت مروا کر کہیں دور پھینک دینا، یہ کام میرے پہنچنے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ تو بڑھیا نے جب اس بات کو سنا تو کہنے لگی کہ بادشاہ تو بڑا غدار اور خود غرض ہے، اس کے ہاتھوں سے چٹھی بھجوا رہا ہے، اسی کو مروانا چاہ رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی ماں نے سوچا کہ مجھے اس معصوم کو کسی بھی طرح سے بچانا چاہیے۔ اس نے ڈاکوؤں سے کہا کہ چٹھی کو بدل دو۔ تبھی ڈاکوؤں نے دوسری چٹھی لکھ کر ذیشان کی جیب میں رکھ دی۔ اس کے بعد ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔
جب صبح ہوئی تو ذیشان اٹھا اور بوڑھی ماں کو شکریہ کہا اور دعا دے کر وہاں سے چلا گیا۔ ذیشان تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے شاہی محل میں پہنچ گیا اور اس نے وہ چٹھی ملکہ کو دے دی۔ ملکہ نے وہ چٹھی پڑھی تو چٹھی میں لکھا تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہی نیک ہے اور بہت ہوشیار ہے اور عقل مند ہے۔ یہ شہزادی تبسم سے شادی کرنے کے لیے بالکل اچھا ہے، اس لیے میرے آنے سے پہلے ہی تم اس کا نکاح شہزادی تبسم سے کروا دینا۔ ملکہ سوچنے لگی کہ آخر کیسے بادشاہ سلامت کسی انجان آدمی سے تبسم کی شادی کیسے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے دیکھا کہ چٹھی کے اوپر بادشاہ سلامت کی مہر لگی ہے، اس لیے یہ لڑکا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ سوچ کر کے ملکہ نے شہزادی تبسم کا نکاح اسی سے کر دیا جو کہ چٹھی لے کر آیا تھا، جس کا نام ذیشان۔ کچھ دنوں کے بعد جب بادشاہ واپس اپنے محل میں آیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی بیٹی شہزادی تبسم کا نکاح اسی لڑکے کے ساتھ ہو گیا ہے جس سے وہ نہیں چاہتا تھا، جسے اس نے مروانے کا حکم دیا تھا۔ اب یہ سنتے بادشاہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے ملکہ سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تبھی ملکہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، جیسے کہ آپ نے چٹھی میں لکھا تھا ویسا ہی میں نے کیا ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کو چٹھی دکھانے کا حکم دیا۔ لائی تو بادشاہ نے جب چٹھی کو کھول کر پڑھا تو دیکھا کہ اس میں تو کچھ اور ہی لکھا ہے۔ یہ دیکھ کر کے بادشاہ نے بڑے ہی غصے میں آ کر کے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر ذیشان کو پکڑ کر لاؤ۔ سپاہی فوراً گئے اور اس کو پکڑ کر لے آئے۔ بادشاہ نے غصے میں ذیشان سے کہا کہ تم نے دھوکے سے میری بیٹی کے ساتھ نکاح تو کر لیا، لیکن میں تمہیں اپنا داماد کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کروں گا۔ کہاں تم ایک کسان کے بیٹے اور کہاں ہم بادشاہ؟ تو ذیشان نے بادشاہ کی بات سن کر کہا، لیکن بادشاہ سلامت، میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی غداری نہیں کی ہے اور نہ ہی کوئی دھوکہ کیا ہے۔ تبھی کسی نے شہزادی تبسم کو خبر کر دی۔ شہزادی بھاگتی دوڑتی اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور کیا دیکھتی ہے، ذیشان کو سپاہیوں نے پکڑ کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے ذیشان کی بات سن کر کہا کہ تم مجھے بے وقوف بنانا چاہتے ہو، لیکن میں تمہیں اپنا داماد کبھی بھی قبول نہیں کروں گا اور میں تمہارا سر الگ کر دوں گا۔ یہ سن کر شہزادی تبسم ذیشان کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی، ابا حضور، پہلے میرا سر الگ کرنا پڑے گا، تبھی آپ میرے شوہر کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ ابھی دونوں کی بات چیت چل رہی تھی کہ اتنے میں ایک غلام نے آ کر کے بادشاہ سے کہا کہ مہاراج، باہر ایک فقیر درویش آئے ہیں، وہ اسی وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے فقیر کو اندر بلانے کا حکم دیا۔ فقیر درویش اندر آ گئے۔ بادشاہ نے اٹھ کر کے فقیر بابا کو سلام کیا اور ان کی ملنے کی وجہ پوچھی تو فقیر درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں بابا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ فقیر نے بڑی ہی عاجز کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں وہی ہوں جسے تم آج سے 14 سال پہلے ملے تھے۔ قسمت کا لکھا مٹانے کی بات تم کہہ کر آئے تھے۔ جیسے ہی درویش نے یہ بات کہی، راجہ ایک دم حیران رہ گیا اور اسے ساری پرانی باتیں جو تھی وہ سب یاد آ گئی۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں بادشاہ سلامت، کیا مقدر کا لکھا مٹا دیا تم نے؟ بادشاہ نے آنکھیں نیچی کر کے کہا کہ نہیں بابا، میں نے تقدیر کے سامنے ہار گیا۔ تو فقیر نے کہا کہ مقدر کے آگے کوئی جیت نہیں سکتا ہے، اس لیے اب تم اس کسان کے بیٹے کو اپنا داماد قبول کرو اور اپنی سلطنت کی راج گدی اس کو سونپ دو۔ بادشاہ نے کہا، بابا جی، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ فقیر درویش نے شہزادی تبسم اور ذیشان کو ساری کہانی سنا دی اور بادشاہ کو بھی سمجھا کر فقیر درویش وہاں سے واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے ذیشان سے معافی مانگی اور اپنی ساری سلطنت اس کو سونپ کر وہ فقیر درویش کے ساتھ جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اس کے بعد کسان کا بیٹا ذیشان بادشاہ بن گیا اور اپنے ماں باپ کو بھی محل میں ہی بلا لیا۔ اس طرح سب خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے
تو دوستوں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔